सलाम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लाइबा मैरी के नॉवल सिर्फ तुम के एपिसोड 2 के साथ हाजिर हुई हूँ, तो मैं शुरू करती हूँ। शादी के बाद एक दिन शानज़े ने शुएब को कहा, आप मेरी पहली मोहब्बत नहीं हैं शुएब। कोई बात नहीं, शुएब ने सादा सा जवाब दिया। क्या आप उसका नाम नहीं पूछेंगे? मैं उस पहले शख्स का नाम नहीं पूछूंगा। तुम बस ऐसा करना, मुझे अपनी आखिरी मोहब्बत बना लेना। तुम्हारी पहली मोहब्बत से मुझे क्या, तुम अभी मेरी हो, ये बात मेरे लिए काफ़ी है। उसी पल शानज़े को शुएब से इश्क हुआ था। फिर इतना हुआ कि शानज़े ने अपना मन तन दोनों शुएब के हवाले कर दिया। महरम की मोहब्बत ही ऐसी होती है, क्योंकि इस रिश्ते में मोहब्बत रब खुद डालता है, और जिस रिश्ते में रब मोहब्बत डाले और दो लोगों के दरमियान मोहब्बत डाले तो तीसरा कैसे आ सकता है? मुमकिन ही नहीं। सब कुछ सही चल रहा था। शानज़े को खुदा ने बेटा दिया था, अज़लान शाह, सबकी जान। सुमेरा पोते के पैदा होने के कुछ महीने बाद अपने रब से जा मिली। शुएब और शाज़िया को इस बात का काफ़ी दुख हुआ था, लेकिन जैसे जैसे अज़लान बड़ा होता गया, उसकी इस चहकती हुई आवाज़ ने पूरी हवेली खुशियों की से भर दी। अज़लान था ही ऐसा शरारती। शुएब का फ़ख्र तो शानज़े की आंखों का तारा, और जो अज़लान को प्यारी थी वो उसकी फुप्पो थी, शाज़िया। सब सही चल रहा था, सब खुश थे कि एक दिन अचानक ही मुराद ने कहा कि इसको इसके ऑफिस में हिस्सा चाहिए। जुलेखा और सिकंदर ने इसको बहुत डांटा और अलग ना होने की बात की। कुछ अरसे वो चुप रहा, लेकिन एक रात अचानक ही हवेली में कोहराम मच गया। जब देखा तो सिकंदर और उसकी बीवी की लाश पड़ी हुई थी, साथ ही ऊपर पूरा कमरा बिखरा हुआ था, ऐसे कि जैसे चोर चोरी करने आए हों और साथ दोनों को कत्ल कर दिया हो। शाज़िया की इस सब के बाद रोज़ तबीयत बिगड़ने लगी थी। वो काफ़ी अरसा बीमार थी। इसके बाद शाज़िया को एक बहुत बड़े बाबा के पास लेकर गए। उसने उस हवेली को भूतों का घर बता दिया। इसी दौरान मुराद को भी अलग हिस्सा मिल गया था कि अचानक ही शुएब का सारा कारोबार गर्क हो गया था। शानज़े ने उस बाबा की बात को सच समझ लिया और शुएब पर दबाव डाला कि वो सब शहर चलें। शुएब ने दिल पर बहुत बड़ा बोझ रखकर अपने आबाओ अजदाद की ज़मीन बेच दी और शहर आकर रहने लगे। अज़लान 5 साल का हो गया था। इस दौरान खुदा ने शाज़िया को भी एक बेटी से नवाजा, जो बहुत ही खूबसूरत थी। उसका नाम महनूर रखा। अज़लान स्कूल जाने लगा था। एक दिन शानज़े को एक नंबर से अज़लान की तस्वीरें मिली और साथ में एक धमकी भी कि वो अज़लान को स्कूल ना भेजे, लेकिन शानज़े ने रॉन्ग नंबर समझकर ब्लॉक कर दिया। लेकिन उसके दिल में डर बैठ गया था। फ़िक्रमंद तो वो थी ही, क्योंकि वो माँ थी, लेकिन रोज़ अल्लाह पर यकीन रखकर अज़लान को स्कूल भेजती थी। लेकिन एक दिन स्कूल से कॉल आई। किसी ने इसको एक बहुत ही सुनसान इलाके में बुलाया और कहा कि अगर वो अपने शौहर और बच्चे को बचाना चाहती हैं तो जल्द आए। शानज़े इसी वक्त वहाँ गई तो अज़लान और शुएब बंधे हुए थे। इसी वक्त वहाँ मुराद आया। शानज़े ने मुराद को गिरेबान से पकड़ा। छोड़ दो इन्हें मुराद, इनका क्या कसूर है? हाँ, छोड़ दूंगा अगर तुम मेरे पास आ जाओ। शुएब वहीं से चिल्लाया, शानज़े तुम हमारी परवाह ना करो, बस अपने आप को इससे बचाना। मुराद ने इशारा किया तो 4 आदमियों ने बंदूक शुएब और अज़लान पर रखी। अब चुनो शानज़े, मुराद ने कहा। तुम या फिर तुम्हारी दुनिया, मुराद ने कहा। शानज़े को जल्द ही कोई फ़ैसला लेना था। इसने अगले ही पल फ़ैसला किया। एक बार फिर शुएब ने कहा, शानज़े किसी को भी चुन लो, मगर ख़ुद को ना चुनना शानज़े। शानज़े ने दुखी होकर शुएब को देखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या कुछ नहीं था शुएब के लहजे में? दुख, तकलीफ़ और सबसे ज़्यादा प्यार। शानज़े ने कहा, मैं इस वक्त एक औरत होकर नहीं सोच रही शुएब, एक माँ और एक बीवी होकर सोच रही हूँ। मुझे आज़ाद कर दो शुएब, मुझे आज़ाद कर दो। कितना कुछ था जो शुएब के अंदर टूटा था। क्या कुछ था जो शुएब ने शानज़े के लिए नहीं किया था? वो कौन सी चीज़ थी जो शानज़े ने कही और शुएब ने लाकर ना दी हो? लेकिन शानज़े ने सब तोड़ दिया। उसका दिल, उसका मान, उसका भरोसा,
سب سے قیمتی چیز۔ شانزے اسی وقت شعیب کی قید سے آزاد ہوئی۔ میں شعیب ملک اپنی بیوی، اپنی جان، اور اس لفظ پر رک گیا، ہاں اپنی جان، شانزے کو اپنی محبت سے آزاد کرتا ہوں۔ ہاں میں شعیب ملک شانزے کو اپنے پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اور شانزے گری۔ شعیب اسی وقت ٹوٹ گیا۔ اذلان نے اپنے سامنے اپنی جنت کو بکھرتے دیکھا، اپنے باپ کو اپنی بیوی کو چھوڑتے دیکھا۔ ہاں آج اس نے قیامت سے کم نہیں دیکھا تھا۔ ہاں آج اذلان شاہ نے پوری دنیا بکھرتے دیکھی تھی۔ اسی وقت شعیب اور اذلان کو آزاد کیا گیا۔ اذلان چلاتا رہا کہ مما کو لے کر چلے، لیکن شعیب نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ دیکھتا بھی کیوں؟ اس کی محبت نے اس سے آزادی مانگی تھی، وہ کیسے نہیں دیتا؟ جو حکم آیا اس نے عمل کیا، عمل نہ کرتا تو شاید یہ محبت نہ کہلاتی۔ محبت کے لیے لوگ جان دیتے ہیں۔ شعیب نے اگر دنیا دی تھی تو کیا ہوا، لیکن پل پل کا مرنا کہتے ہیں نا، اب وہ شعیب کو پتہ چلنا تھا۔ اذلان بچہ تھا، روز ماں کے پاس جانے کی ضد کرتا۔ شازیہ نے شعیب سے بات کرنی چاہی، لیکن یہ سوچا کہ اس کے شوہر نے ہی اس کے بھائی کا گھر برباد کیا ہے تو وہ کس منہ سے بھائی کے در پر جاتی، وہاں جا کر کیسے اپنا دکھ بتاتی۔ شازیہ کو جتنی تکلیف سہی، لیکن اتنی تکلیف نہ تھی جتنی شعیب کی تھی۔ زندگی دونوں کا امتحان لے رہی تھی۔ لوگوں نے شازیہ کا رہنا دوبھر کر دیا تھا، اس لیے شازیہ بنا کسی کو بتائے اس شہر سے چلی گئی۔ شعیب کو اپنا ہوش کہاں تھا جو بہن کو یاد رکھتا؟ اذلان اب تیسری جماعت میں تھا جب پہلی بار شعیب کو دورے پڑے تھے، اور اتنے شدید پڑے کہ اذلان اپنے باپ سے دور رہنے لگا تھا۔ اس کے لیے دائی ماں تھی، لیکن انہوں نے شعیب کو یہی مشورہ دیا کہ وہ اذلان کو دور بھیج دے۔ شعیب نے اسی وقت اذلان کو دور بھیج دیا۔ ماں کا سایہ پہلے ہی اس کو میسر نہیں تھا، اب باپ نے بھی اس کو خود سے دور کر دیا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے سے دل میں لاکھوں شکوے لے کر باہر کے ملک چلا گیا، اور وہاں خود کو ایک نئے ماحول میں پا کر وہ کچھ بہتر ہونے لگا۔ اس نے اپنا سارا بچپن اور جوانی وہاں گزاری، اور جلد از جلد اپنے وطن، اپنے والد کے پاس آنا چاہتا تھا۔ ماضی کسی کا بہت برا ہوتا ہے، کسی کا بہت اچھا، اور شعیب کا ماضی بہت ہی برا ثابت ہوا تھا، نہ صرف اس کے لیے بلکہ اس کے بچے کے لیے بھی۔ بس اسی نفرت کو لے کر اذلان شاہ نے ماہنور کو چنا تھا تاکہ اپنے باپ کے آنسو کا بدلہ لے سکے۔ تیرا ساتھ ہونا خوش نصیبی ہے جانا، تو ساتھ نہیں تو کچھ نہیں۔ اذلان نے ماہنور کو سیدھا اس کے گھر لے کر جا رہا تھا۔ ماہنور سارے راستے سوچتی رہی کہ وہ اپنی امی کو کیا جواب دے گی۔ اذلان بھی سارے راستے چپ رہا تھا۔ دونوں کے دماغ میں الگ باتیں چل رہی تھیں۔ اذلان نے ماہنور کو چنا تو انتقام کے لیے تھا، لیکن جب سے وہ ماہنور سے ملا تو پہلی ہی ملاقات میں وہ اس کو پسند آ گئی تھی۔ اس کا دل بار بار اس کو ان سب چیزوں سے روک رہا تھا۔ وہ یہ سب کر تو گیا تھا، لیکن اس کے دل میں اس بات کا ملال بھی تھا کہ وہ ماہنور کو دھوکہ دے گیا۔ اس لیے اس نے ماہنور سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بس شاید وہ ماہنور کو اب اور دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن اس بار جو فیصلہ اس نے کیا تھا وہ ماہنور کو ہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ ماہنور اس سب سے انجان تھی۔ اس کو لگ رہا تھا اس کا کڈنیپ ہو جانا، اذلان کا اس کو بچانا سب ایک اتفاق ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ سب کچھ ایک سازش کا حصہ تھا جس میں تکلیف صرف ماہنور کو آنی تھی، صرف ماہنور کو۔ اترو گھر آ گیا ہے، اذلان نے اسے آواز دی۔ وہ جھٹکا کھا کر اٹھی اور تقریباً بھاگتی ہوئی گھر کے اندر گئی، لیکن اگلے ہی پل وہ رکی۔ ایک شخص تھا اس کی ماں کے ساتھ جو ماہنور سے کافی ملتا جلتا تھا۔ اس کی ماں اس شخص سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اب تو اس کی ماں نے کوئی بات کی تو وہ دونوں زور سے کہا مار کے ہنسے۔ امی یہ کون ہے؟ ماہنور اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھی۔ بیٹا یہ تمہارے ماموں ہیں، اور تم جاؤ اندر فریش ہو کر آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کی ماں نے جواب دیا۔ اس کے ماموں بھی اس کی طرف متوجہ تھے۔ ماہنور اپنے کمرے میں چلی گئی انہیں سلام کرتے۔ وہ الماری سے کپڑے نکال رہی تھی جب اذلان اس کے کمرے میں اس کے پاس آیا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔
اذلان تمہیں مجھے بچانا نہیں چاہیے تھا، مجھے چھوڑ دیتے، میں وہیں مر جاتی، تم نے مجھے بچایا، اب مجھے پل پل مرنا ہوگا۔ میں تمہاری بکواس سننے نہیں آیا، یہی بتانے آیا ہوں، کچھ دنوں میں ہماری شادی ہونے والی ہے، بھاڑ میں جاؤ میری طرف سے۔ یہ کہہ کر ماہنور باتھ روم میں چلی گئی اور اذلان غصے میں باہر آیا۔ شازیہ بہت خوش تھی کیونکہ ماہنور کا رشتہ آیا تھا، وہ بھی اذلان شاہ کا۔ لوگ شازیہ سے جتنا لڑتے اب وہ رشتہ واپس نہیں لینے والی تھی۔ ماہنور کے رشتے کی صورت میں اس کو اپنا بھائی ملا تھا، وہ اتنے سال اکیلی تھی تو اب بھائی اگر آیا ہے تو اس کو کیسے چھوڑتی؟ وہ شعیب کو کسی ضروری بات کا کہہ کر ماہنور کے کمرے میں آئی۔ ماہنور بالوں کو کنگھی کر رہی تھی۔ ماہنور سنو بچے، شازیہ نے اس کو آواز دی۔ جی امی کہیں، ماہنور نے دوپٹہ پہن کر کہا۔ یہاں بیٹھو میرے پاس۔ شازیہ نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ماہنور بھی بیٹھ گئی۔ جی امی کہیں۔ بیٹا جو باہر آدمی تھے وہ تمہارے ماموں ہیں اور اذلان جس کے ساتھ تم آئی ہو وہ تمہارا ماموں زاد ہے۔ امی، ماہنور نے کچھ کہنا چاہا۔ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، مجھے سب معلوم ہے بیٹا۔ مجھے یہ کہنا ہے کہ اذلان کا رشتہ آیا ہے تمہارے لیے، مجھے وہ ہر لحاظ سے تمہارے قابل لگا ہے۔ خامیاں تو سب میں ہوتی ہیں بیٹا، بس ہمیں یہ چاہیے کہ ہم انسان کے اندر چھپی ہوئی خوبیوں کو دیکھیں۔ وہ تمہارے جوڑ کا ہے ماہنور، میں چراغ اٹھا کر بھی ڈھونڈوں تو مجھے اذلان جیسا داماد نہیں ملے گا۔ ماہنور نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے کہ شازیہ پھر بولی، بیٹا میں نے اپنے بھائی سے جدائی بہت برداشت کر لی ہے، اب مجھ سے نہیں ہوتا، مجھے اللہ پاک موقع دے رہے ہیں، میں کیسے اس موقع کو ٹھکراؤں؟ ماہنور اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو مجھے بتا دو، اپنی پسند مجھے بتا دو۔ نہیں نہیں امی، مجھے کوئی پسند نہیں تھا، نہ ہے نہ ہوگا، ماہنور نے کہا۔ شاباش بیٹا، لیکن پھر بھی میں کہوں گی اگر پسند ہے تو بتا دو، نہیں تو بیٹا جہاں میں رشتہ کر رہی ہوں اس کے لیے مان جاؤ، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، سوچو اور نیچے آ کر بتاؤ، تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ یہ کہہ کر شازیہ چلی گئی۔ ماہنور کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسی وقت اس کے موبائل پر میسج آیا، تمہارے ساتھ جو بھی ہوا وہ میں نے ہی کروایا، مجھے معاف کر دینا، میں انتقام میں اندھا ہو گیا تھا، لیکن اب میں سچے دل سے تم سے محبت کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں کیوں، اور چاہتا ہوں کہ تم سے شادی کروں، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، میں کسی جھوٹ کی بنا پر یہ رشتہ شروع نہیں کرنا چاہتا، معافی کا طلبگار اذلان شاہ۔ ماہنور نے موبائل دیوار پر دے مارا۔ کمینہ انسان! ماہنور کو لگ رہا تھا کہ اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ ماہنور، اذلان شاہ کو محبت ہو گئی ہے تم سے؟ ہاں ہاں، وہ ہنسی، لیکن آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ محبت نہ اذلان شاہ، اب دیکھنا محبت سے ہی تم ہارو گے۔ تم محبت کرنا عشق کی آخری حد تک، لیکن اب تم ماہنور مراد خان کی نفرت دیکھو گے، تم دیکھو گے ماہنور شاہ کی عداوت کی آخری حد۔ محبت ہے نا تمہیں، محبت سے ہی ہراؤں گی تمہیں، میرا وعدہ ہے، بی ریڈی۔ یہ کہہ کر ماہنور کمرے سے نکلی، دوپٹہ کھینچ کر اتارا اور سر پر لیا اور ہال کی طرف روانہ ہوئی۔ ہال میں آ کر اپنی امی کے پاس بیٹھ گئی۔ یہ لے بھائی، ماہنور بھی آ گئی، اب آپ ہی پوچھیں اس سے۔ شازیہ نے ماہنور کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں بھائی بتاؤ بیٹا، تمہیں یہ رشتہ قبول ہے نا؟ ماہنور نے پلکوں کو حرکت دی، اذلان کی طرف دیکھا۔ اذلان بھی اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ ماہنور کے سامنے سارے واقعات ایک فلم کی طرح چلنے لگے۔ اذلان کو اس کی آنکھوں میں ایک الگ کشش لگی۔ جی ہاں، میں اس رشتے پر راضی ہوں، ماہنور نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ صرف اذلان کو ہی سخت لگا۔ اذلان کی اچانک نظر اس کے ہاتھ پر پڑی۔ اس نے اپنے دوپٹے کو بہت سختی سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ اٹھی اور کمرے کی طرف جانے لگی۔ کمرے تک جانے کا راستہ اس کو بہت لمبا لگ رہا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا وہ اپنے کمرے میں پہنچنے سے پہلے ہی گر جائے گی یا پھر تھک جائے گی۔ اذلان کی نظر نے آخر تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ اذلان کو بھی ایک بے چینی ہو رہی تھی۔ اس کو اس موسم میں ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ وہ اچانک ہی اٹھا۔ شعیب نے اس کو دیکھا۔ پاپا، ہمارے چلنے کا ٹائم ہو گیا ہے، اذلان نے جیسے ان کو یاد دلایا۔ ہاں چلو، میں آ رہا ہوں، شعیب کے کہنے کی دیر تھی۔ اذلان لمبے لمبے قدم اٹھاتا باہر چلا گیا۔ میں چلتا ہوں شازیہ، کل اذلان اور ماہنور کی منگنی ہے، بہت سے کام کرنے ہیں، تم بھی آرام کرو، چلتا ہوں، اللہ حافظ۔
فی امان اللہ، شازیہ نے پیار سے کہا اور شعیب چوکھٹ پر پار کر گیا۔ پھر کار سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور اگلے ہی لمحے ان کی کار دروازے سے آگے نکل گئی۔ شازیہ نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ تو صحیح کہتا ہے، صبر کا پھل ملتا ہے اور بہت میٹھا ملتا ہے۔ شکریہ میرے مولا، میرے بھائی کو بھیجنے کا شکریہ۔ شازیہ نے آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ شکرانے کے نفل پڑھنے اندر چلی گئی۔ آخر خوشی کے موقع پر بھی تو اپنے اللہ کو یاد کرنا تھا، یا بس ہم جب دکھی ہوں تبھی اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، اللہ کو خوشی میں بھی یاد کیا جاتا ہے۔ رب کو ہر حال میں یاد کرنا چاہیے، خواہ کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں۔ نیکسٹ سین۔ مما، علیشا نے کہا۔ مما آپ نہ روئیں، ہم آئندہ نہیں ملیں گے پاپا سے۔ ہاں مما آپ نہ روئیں، ہم نہیں ملیں گے، پکا پرومس۔ ماہنور نے الشبا اور علیشا کو گلے لگایا۔ کیا تھیں یہ دونوں؟ بہت جلدی سمجھ جاتی تھیں کہ ماہنور کو کیا پسند ہے کیا نہیں۔ مما آپ روتے ہوئے اچھی نہیں لگتی، آپ نے ہمیں کہا تھا نا کہ اچھے بچے روتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، آپ کو یاد ہے نا؟ علیشا نے کہا۔ ہاں ہاں، دیکھو مما ہنسی۔ اچھا چلو بھائی، اب چلو ہوم ورک کرو، میں بھی اپنا کام کر لوں۔ اس نے پیار کیا ان کو اور اپنا کام کرنے چلی گئی۔ علیشو، تم نے دیکھا ماما کتنی سیڈ ہوئی نا؟ ہاں علیشبو، میں نے بھی دیکھا۔ علیشو، ہم کل پاپا کو ڈالز واپس کریں گے، ہمیں نہیں چاہیے ایسی چیزیں جو ہماری مما کو ناراض کریں۔ اوکے علیشبو، ہم واپس کر دیں گے، ابھی کام کرتے ہیں ورنہ وہ میتھ کی موٹی ٹیچر ہے نا، چھوڑیں گی نہیں۔ یہ کہہ کر دونوں اپنا کام کرنے لگی۔ نیکسٹ سین۔ ماہنور اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، وہ چاند کو تکے جا رہی تھی۔ بلال، تم نے میرا پیار ٹھکرایا ہے، تم نے اپنی ماہی کو ٹھکرایا ہے، تم نے صرف مجھے ٹھکرایا ہی نہیں، تم نے میرے یقین کو بھی توڑا ہے۔ میں تمہیں اس کے لیے کبھی نہیں معاف کروں گی، تم بہت برے ہو۔ اب اس نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا تھا۔ اور تم اذلان شاہ، اگر تھو ہے بلال پر تو تم پر بھی تھو ہے، تم بھی اسی قابل ہو۔ تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، پھر اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے مجھ سے شادی کر رہے ہو۔ ستم گر بھی تم، مسیحا بھی تم، درد بھی تم نے دیا اور دوا بھی تم نے لگائی۔ تم تو بلال سے بھی گئے گزرے ہو، تم تو بلال سے بھی گرے ہوئے ہو۔ وہ روتے ہوئے اپنے دل میں کہتی جا رہی تھی، تم نے برا کیا ہے اذلان، تمہیں یہ سب صحیح لگتا ہے نا؟ تم نے اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے محبت کا نام دیا ہے نا؟ تم میری نفرت میں ٹوٹ جاؤ گے، تم ماہنور تھوڑی ہو جو سہ جاؤ، تمہارے پاس ماہنور کا سا دل تھوڑی ہے، تم تو پانی کے بلبلے سے بھی کمزور ہو، تم تو مٹی ہو جاؤ گے اور مجھے تمہیں مٹی کرنے میں مزہ آئے گا۔ تم بھی رو گے ایک رات اسی طرح، بالکل میری طرح، تم تو خود کو بھی مارو گے۔ ابھی وقت تمہارا ہے، کر لو، وقت ایک ساتھ تھوڑی رہتا ہے، آج تمہارا ہے کل کو ماہنور کا ہوگا، پھر تم دیکھنا تم بہت پچھتاؤ گے، بہت۔ یہ کہتے ہوئے ماہنور نے اپنے گلے سے موتی کی مالا کو کھینچا، اس کی رسی ٹوٹ گئی اور موتی جا بجا بکھر گئے۔ ماہنور نے نفرت سے موتیوں کو دیکھا۔ تم بھی اسی طرح بکھرو گے اذلان شاہ، بالکل اسی طرح، بالکل میری طرح، ماہنور مراد خان کی طرح۔ اذلان گھر آ گیا تھا، لیکن اس کی بے چینی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس نے خود کو ریلیکس کرنے کے لیے آنکھیں بند کیں، لیکن وہی حالت، وہی ماہنور کی آنکھیں اور وہ الگ سی چمک۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں اس کو کیوں اتنا سوچ رہا ہوں؟ وہ مجھے کیوں اپنی طرف کھینچ رہی ہے؟ اذلان، تمہیں کچھ نہیں ہوا، تم بالکل ٹھیک ہو۔ اذلان نے خود کو خاموش کروایا اور بیڈ پر سو گیا۔ اگلے ہی پل اس کا خواب شروع ہو گیا، وہی منظر، دو پہاڑوں کے درمیان کا۔ کوئی لڑکی تھی جو بہت خوش تھی اور خوشی میں کبھی اس پتھر پر جا رہی تھی تو کبھی کسی اور پتھر پر وہ کھلکھلا رہی تھی اور زیر لب کچھ گنگنا رہی تھی۔ اس کے پاؤں میں پہنی وہ پائل بہت خوبصورت آواز دے رہی تھی۔ یہ ساری چیزیں مل کر بہت پیاری آواز دے رہے تھے۔ اذلان نے پلٹ کر دیکھا تھا، ہاں صرف ہلکا سا دیکھا تھا، معمولی سا، لیکن اگر اس کو پتہ ہوتا وہ مراد خان کی اکلوتی بیٹی ماہنور مراد ہے تو وہ کبھی نہ دیکھتا۔ اچانک ہی اذلان خواب سے جاگا اور پاس رکھا ہوا پانی ایک ہی سانس میں پی ڈالا۔ یہ مجھے ہو کیا گیا ہے؟ میں پاگل ہو جاؤں گا، ماہنور مراد خان پاگل کر دے گی مجھے۔ اس بیچارے کی نیند خراب ہو گئی تھی، اب اس کو ساری رات نیند نہیں آنی تھی۔ ماہنور اٹھی تو وہ وہیں بیٹھی تھی جہاں رات بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اٹھی اور باتھ روم چلی گئی۔
मुंह धोकर निकली और सीधा नीचे आई। नीचे बहुत से लोग थे, कोई क्या काम कर रहा था तो कोई स्टेज सजा रहा था, कोई मेहमानों के लिए जगह बना रहा था। शाजिया जल्दी जल्दी महानूर के पास आई। बेटा चलो यहाँ से वहाँ चलो, नाश्ता करो। महानूर हैरान और परेशान अपनी माँ के साथ चलने लगी। शाजिया ने उसको नाश्ता दिया, वो चुपचाप खाने लगी। बेटा आज मंगनी है तुम्हारी, शाजिया ने गोया महानूर पर बम फेंका। महानूर की आंखें फट गईं। और अभी तुम्हारी कार आने वाली है, तुम्हारे ड्रेस सब कुछ वहीं भेज दिया है, बस तुम तैयार हो जाओ। ये कहकर शाजिया चली गई और 5 मिनट बाद आई। उनके हाथ में न्यू मोबाइल था। ये लो, अजलान ने भेजा है, तुम्हारा मोबाइल शायद टूट गया है, और हाँ ये मोबाइल अब कहीं गुम ना कर देना, समझी? जी मामा। महानूर सिर्फ इतना ही कह पाई। इसी टाइम इसके मोबाइल पर कॉल आई, जल्दी आओ मैं बाहर हूँ। ये कहकर उसने कॉल काट दी। महानूर ने दुपट्टा पहना, मोबाइल उठाया और गेट की तरफ रवाना हुई। महानूर निकल आई और कार में आगे बैठी। कैसी हो? अजलान ने सवाल किया। कैसी लग रही हूँ? महानूर ने उसी से सवाल किया। मुझे तो ठीक लग रही हो। बस फिर कार चलाओ, देर हो रही है। महानूर इसकी तरफ देखने से गुरेज कर रही थी। देखो मेरी तरफ, अजलान ने नरम लहजे में कहा। महानूर ने मुंह दूसरी तरफ कर दिया। मैंने कहा देखो मेरी तरफ। अब की बार अजलान चिल्लाया। महानूर ने उसकी तरफ अब भी नहीं देखा। अजलान ने कार चलाई और बहुत तेज स्पीड से कार चलाना शुरू कर दी। अजलान स्लो करो, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ पहले मेरी तरफ देखो, अजलान ने यही कहा। लो देखो। महानूर ने चेहरा उसकी तरफ किया। अचानक ही अजलान ने कार रोकी। इससे पहले महानूर कार के शीशे से लगती, अजलान ने अपना हाथ इसके और शीशे के बीच में दिया। महानूर अभी तक वैसे ही अजलान को देख रही थी। तुम रोई हो? अजलान ने सवाल किया। नहीं तो, किसने कहा? महानूर ने बात छुपाई। ओके नो प्रॉब्लम, कंधे उचकाकर अजलान ने कहा और कार दोबारा स्टार्ट कर दी। इन दोनों के दरमियान खामोशी थी। वो सफ़र करते रहे। आधा घंटा ऐसे ही गुजर गया और अजलान ने बहुत महंगे ब्यूटी पार्लर के बाहर कार रोकी। महानूर चुपचाप निकली और अंदर चली गई। अंदर जाते ही ब्यूटिशियन उसके पास आई और उसको कमरे में ले गई। वहाँ उसने इसको ग्रे कलर का लॉन्ग फ्रॉक सूट दिया और महानूर चेंज करने रूम में चली गई। ड्रेस चेंज करके निकली तो ब्यूटिशियन उसको मुंह फाड़े देख रही थी। आप इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं, आपको किसी मेकओवर की ज़रूरत ही नहीं है, माशाल्लाह। ब्यूटिशियन ने इसको आईने के पास बिठाया और इसके बाल बनाने लगी। आप बहुत खूबसूरत हैं, तभी कहूँ अजलान शाह भी पागल क्यों हो गया है। वो किसी लड़की को कभी देखता भी नहीं था। सब कह रहे थे उसको किसी लड़की से मोहब्बत हो गई है और वो उससे मंगनी करेगा। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया, अभी आपको देखा तो यकीन भी आ गया। आप बहुत बहुत खूबसूरत हैं। मैंने आप जैसी खूबसूरत और मासूम सी शक्ल वाली लड़की आज से पहले कभी नहीं देखी। महानूर को ब्यूटिशियन ज़्यादा बातूनी लगी, लेकिन जो भी था बेचारी सही कह रही थी। महानूर खुद से खुद निगाहें नहीं हटा पा रही थी। अजलान देखता तो यकीनन देखता रह जाता। महानूर को तैयार कर दिया गया था। महानूर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अगर हुस्न की कोई देवी होती तो उसका नाम महानूर का नाम होता। उसको ड्राइवर लेने आ गया था। उसने अल्लाह का नाम लिया और कार में बैठ गई। महानूर पहुंची तो अजलान को अपना मुंतज़िर पाया। अजलान ब्लैक 3 पीस सूट में था, बालों को जेल से सेट किया गया था। महानूर निकली तो अजलान ने आगे हाथ बढ़ाया। महानूर ने हाथ उसके हाथ पर रख दिया, क्योंकि सब कुछ मीडिया पर देखा जा रहा था। अजलान ने महानूर को स्टेज तक लाया और दोनों जाकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। अजलान की नज़रें महानूर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी और महानूर को अजलान की इन नज़रों से बेचैनी हो रही थी। उसने अपने हाथ मसलने शुरू कर दिए। अजलान को इसकी इस हरकत पर हंसी आ रही थी। शुएब और शाजिया स्टेज पर आए, दोनों को अंगूठी दी, दोनों ने एक दूसरे को पहनाई। फिर दोनों की पिक लेनी स्टार्ट हुए तो एक पोज ऐसा आया जिसमें अजलान की पीठ कैमरे की तरफ थी और महानूर इसके कंधों पर दोनों हाथ रखे हुए थी। इस दौरान बहुत से कैमरामैन ने पिक खींची थी। तब अजलान ने महानूर के कान में कहा था, आज मेरे होश उड़ा रही हो। मैं बकवास सुनना नहीं चाहती, महानूर ने कहा। सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप जानते हैं मैं आपसे प्यार नहीं करती और ना ही शादी करना चाहती हूँ। हाँ, अजलान ने कहा लगाया और कहा, अभी तक मैंने तुम्हें अच्छे से पाया ही नहीं है
اور تم ہو کہ خود کو مجھ سے چھڑانے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہو۔ یہ کہہ کر اذلان نے ماہنور کو کمر سے پکڑ لیا۔ ماہنور نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی لیکن سب بیکار۔ اذلان نے پک کھچوا کر ہی دم لیا اور آ کر بیٹھ گیا۔ ماہنور بھی بیٹھ گئی۔ منگنی کا فنکشن اپنے عروج پر تھا اور اذلان شہزادوں کی طرح اکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ ماہنور کا دل کیا اس کو پکڑ کر دیوار میں دے مارے، لیکن وہ ایسا کچھ نہیں کر پائی۔ فنکشن ختم ہوا تو وہ چپ چاپ اٹھ کر چلی گئی اور منٹ میں اپنا میک اپ وغیرہ سب اتار دیا، اپنے بستر پر گر گئی۔ تھکے ہونے کی وجہ سے نیند کی رانی اس پر جلد مہربان ہو گئی۔ وہ جلد سو گئی۔ ماہنور آج بہت تھکی ہوئی تھی اس لیے 12 بجے تک سوتی رہی۔ بیٹا اب اٹھ بھی جاؤ، شازیہ نے اسے آواز دی۔ شازیہ آج کل بڑی خوش تھی، اور کیوں نہ ہوتی، ان کو ان کا سگا بھائی جو مل گیا تھا۔ شازیہ اور شعیب تب الگ ہو گئے تھے جب اذلان 5 سال کا تھا اور ماہنور 3 سال کی تھی۔ کل وہ اپنے بھائی سے ملی، وہ بھی 18 سال بعد۔ شعیب کے وہ گلے لگی تھی اور آخر کو وہ بھائی تھا۔ دونوں بہن بھائی روتے رہے، لیکن اب اپنے بچوں کی وجہ سے وہ دوبارہ مل رہے تھے۔ اذلان میں اس کو شعیب نظر آتا تھا، لیکن اس کا چہرہ شازیہ سے زیادہ ملتا تھا۔ ماہنور کی آنکھیں اور شعیب کی آنکھیں بالکل ایک جیسی تھیں۔ اگر یہ کہا جاتا کہ اذلان اپنی پھپھو پر اور ماہنور اپنے ماموں پر گئی تھی تو اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ اب دونوں بہن بھائی مل کر گئے تھے۔ شعیب جانتا تھا کہ اذلان نے کیوں ماہنور کو چنا، لیکن شازیہ ان ساری باتوں سے بے خبر تھی، اس لیے کہ بھائی کی وجہ سے اذلان ماہنور سے شادی کر رہا تھا، لیکن یہ معاملہ ہی الٹا تھا۔ اذلان نے جو کیا اس بات نے شعیب کو بہت چوٹ پہنچائی تھی، اور شعیب نے اس سارے خسارے کا جرمانہ بھرنے کے لیے ماہنور کو بہو بنانے کا کہا تھا۔ دل لگی اور دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اذلان نے بھی یہی فیصلہ قبول کیا، لیکن اس نے ابھی تک شعیب کو اپنے جذبات سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ کل منگنی کے فنکشن کی وجہ سے ماہنور ابھی تک سوئی ہوئی تھی۔ اٹھ بھی جاؤ، کب تک سوگی؟ ماہنور آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھی اور باتھ روم چلی گئی۔ سیدھے آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تم اب اذلان کی ہو گئی ہو۔ اذلان اب کچھ ہی دنوں میں تمہارا شوہر ہوگا۔ تمہیں ڈوب مر جانا چاہیے ماہنور۔ تمہاری شادی بھی اب اس کے ساتھ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے تم بلال سے دور ہو گئی ہو۔ اب تم بھی اس کو ویسے ہی تڑپاؤ جیسے تم تڑپی ہو، تاکہ اس کو احساس ہو۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، بی ریڈی اذلان شاہ، ناؤ اٹس مائی ٹرن۔ یہ سوچ کر اس نے نل کھولا اور پانی بھر بھر کر چہرہ دھونے لگی۔ اب وہ مکمل فریش ہو کر نیچے آئی تو شازیہ کو اپنا منتظر پایا۔ ماما آپ شروع کر لیتی، میں آ جاتی، مجھے میری بیٹی کے ساتھ کھانے کی عادت ہے۔ ماما اب یہ عادت ختم کر دیں، ماہنور نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یہ کیوں؟ شازیہ نے اس کے سامنے ناشتہ رکھتے ہوئے کہا۔ کیونکہ اب تو شادی ہونے والی ہے میری، ماہنور نے فکر سے کہا۔ تو اس کے بعد میں امریکہ چلی جاؤں گی، شازیہ نے گویا دھماکہ کیا۔ ماہنور کے گلے میں نوالا اٹک گیا۔ ماما آپ نہ جائیں پلیز۔ ماہنور نے آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ بیٹا صرف میں تھوڑی جاؤں گی، میرے ساتھ تمہارے ماموں بھی ہوں گے بھائی، ہمیں بھی تو انجوائے کرنا ہے، اور تمہارے ماموں کے علاج بھی چل رہا ہے اور خادمہ نے بھی کام کرنے سے منع کر دیا ہے، اس لیے میں اپنے بھائی کے ساتھ جاؤں گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اماں، ماہنور اپنی پوری قوت سے چلائی۔ کیا ہے؟ شازیہ حیران ہوئی۔ امی ایسے تو نہ کہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ورنہ میں نے آپ کو جانے نہیں دینا کبھی بھی۔ اوکے بیٹا، اب نہیں کہتی، پکا۔ اور پھر دونوں ماں بیٹی ناشتہ کرنے لگی۔ ماہنور اپنی ماں کے الفاظوں کو سوچ سوچ کر ناشتہ کر رہی تھی اور شازیہ یہ سوچ کر۔ نیکسٹ سین، شیرو اذلان کو یہاں بھیجو اور کہو بہت ضروری کام ہے مجھے اس سے، شعیب نے اخبار کو دیکھتے دیکھتے کہا۔ شیرو چلا گیا اور شعیب نے اخبار اٹھایا، ایک ہیڈ لائن پڑھنے لگا۔ شعیب ملک کے ہونہار بیٹے جس کے لیے ساری دنیا کی لڑکیاں پاگل تھیں، جی ہاں اذلان شاہ نے کل اپنی پھپھو زاد ماہنور خان سے منگنی کر لی، اور سنا ہے کچھ ہی دنوں میں ان کی شادی بھی ہونے والی ہے۔ شعیب ملک نے اخبار نیچے رکھا۔ اذلان کو انہوں نے دور سے آتا دیکھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے پر غور کیا۔ کیا نہیں تھا ان کے بیٹے میں؟ غرور، انا، ایک مکمل اور خوبصورت سا چہرہ، اس کے مسکراتے ہوئے ہونٹوں پر وہ مونچھ اور ہلکی سی داڑھی، اس کے چلنے کا سٹائل، واللہ گویا وہ کسی ریاست کا شہزادہ ہو، اور کوٹ کو ہاتھ میں لیے ہوا میں لہرا رہا تھا۔ شعیب یہ ہال میں بیٹھے شیشے سے دیکھ رہے تھے، ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔
اخبار میں بالکل صحیح لکھا تھا، ایسے شخص کا کوئی بھی دیوانہ ہو سکتا تھا۔ جی بابا، اذلان ان کے پاس آیا۔ بیٹا، میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ تمہاری شادی میں کوئی میڈیا وغیرہ نہیں ہوگا، اور ہاں، شادی کے دوسرے دن میں اور تمہاری پھپھو امریکہ چلے جائیں گے۔ کہاں جائیں گے ابو؟ اور اتنی جلدی کیوں؟ دیر سے جائیں، اذلان نے ضد کی۔ بیٹا، مجھے جانا ہوگا اور تمہاری پھپھو کو بھی۔ اب سارا آفس تمہارے ہاتھ میں ہے، اب یہ آگے تمہیں سنبھالنا ہے۔ اپنے باپ کے آفس کو مٹی میں نہ ملانا، اپنے باپ کی محنت کو مٹی میں نہ ملانا، اس آفس کو اور بڑا بنا دو۔ شعیب اس کو سمجھا رہے تھے اور وہ بھی کسی بچے کی طرح ان کی باتوں کو سمجھ رہا تھا۔ بابا، آپ بس جلدی سے گھر آ جانا، میں آپ کا انتظار کروں گا، آپ کو بہت مس کروں گا۔ اور رہی آفس کی بات تو آپ بے فکر رہیں، میں اچھی طرح سنبھال لوں گا۔ آپ اور پھپھو بس جلدی کام ختم کر کے آ جانا۔ ہاں بیٹا، اور ایک اور کام بھی کرو۔ جی حکم کریں بابا، اذلان نے فرمانبرداری سے کہا۔ بیٹا، اپنی پھپھو کے ہاں جاؤ، وہاں ویسے بھی کوئی نہیں ہے، کوئی مرد ہوتا تو میں تمہیں کبھی نہ کہتا، لیکن وہاں کوئی مرد نہیں ہے۔ تم ایسا کرو، ان کے گھر جاؤ، ان کو جو جو چیز چاہیے وہ ان کو لے کر دو، اور تم اور مہنور جاؤ ڈیزائنرز کے پاس، اپنے سارے فنکشنز کے سوٹ لے کر آؤ۔ بابا، میرا جانا ضروری نہیں، کسی اور کو بھیج دیں، اذلان نے بیزاری سے کہا۔ میں کچھ نہیں سمجھ رہا، تم ہی جاؤ گے؟ اور ہاں، ایسے نہیں، وہاں جا کر صرف اور صرف تم نکاح کا ہی سوٹ لے کر آؤ، کوئی اور تمہارا نوکر تمہارے کپڑے تو لے کر آئے، ذرا چپ چاپ خود جاؤ نکمے۔ شعیب نے اس کو ایک لقب سے نوازا۔ جا رہا ہوں، بس نکما نہ کہیں، اذلان نے خفا خفا ہو کر کہا، اور کار کی چابی اٹھا کر مہنور کے گھر روانہ ہوا۔ پتہ نہیں کیا دیکھا پاپا نے مہنور میں، میرے ہی گلے میں ڈال دیا، یہ کہہ کر اذلان نے گیٹ پار کیا اور مہنور کے گھر کی طرف ٹرن لیا۔ حال مہنور بچوں کو ابھی اسکول سے لائی تھی اور خود ان کے لیے کھانا بنانے اندر گئی۔ اسی وقت دروازہ بجا۔ الشپا نے دروازہ کھولا تو اذلان کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں بڑا سا شاپنگ بیگ تھا، جس کا صاف صاف مطلب تھا کہ وہ آج بھی دونوں کے لیے کچھ لایا ہے، اور وہ دونوں بالکل خاموش ہو گئیں۔ یہ آپ لوگوں کے لیے، اذلان نے شاپر آگے بڑھایا، لیکن اس کا ہاتھ ویسے کا ویسا رہا۔ الشپا اور علیشا کے جسم کے کسی بھی حصے نے کوئی حرکت نہیں کی۔ اذلان کے ہاتھ سے چیزیں گر گئیں۔ اپنے بابا کے ہاتھ سے نہیں لوگے؟ مہنور بھی باورچی خانے سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ہمیں آپ سے کچھ بھی نہیں لینا، آپ واپس چلے جائیں، اور ہماری ڈول بھی لے کر جائیں جو آپ نے خود دی تھی، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، الشپا نے کہا، اور اسی وقت علیشا نے ڈول لا کر اذلان کے پاس نیچے انہی سامان میں رکھ دی جہاں ابھی ابھی اذلان کے ہاتھ سے شاپر گرا تھا۔ ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، ہمارے لیے ہماری مما ہی اچھی ہیں، ہمیں ان کا ساتھ چاہیے اور کوئی دوسرا شخص نہیں۔ اذلان کی آنکھیں بھر آئیں، اس کی بیٹیاں اس کو شخص کہہ رہی تھیں۔ شخص بھی وہ جو اس کا باپ تھا، ہاں وہی جس کا خون تھیں وہ دونوں، آج وہی دونوں اس کو شخص کہہ رہی تھیں۔ مہنور کو اس وقت اذلان دنیا کا سب سے لاچار آدمی لگا۔ ایک بات بولوں، آج تم دونوں مہنور کا وجود لگ رہی ہو، میرا نہیں۔ جب پہلی ملاقات میں ملی تھی نا تم دونوں، تب تم دونوں میں ایک الگ سا جوش اور ایک الگ سی خوشبو تھی، باپ سے ملنے کی خوشبو، اور آج تم دونوں نے مجھے پرایا کر دیا۔ یہ سامان تم لوگوں کے لیے لایا تھا، اس کو چاہو تو پھینک دو، چاہو تو جلا دو، یا کسی غریب کو دے دو، میں واپس نہیں لے کر جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اذلان اٹھا اور مرے مرے قدموں سے چلا گیا۔ مرد نہیں روتا، سب نے سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے، لیکن آج ایک مرد رویا، ہاں آج اذلان شاہ رویا، اولاد کے لیے، وہی اولاد جن سے بہت سال اذلان دور رہا، وہی اولاد جس نے اس کو کل بوسہ دیا تھا تو آج اس کے گلے میں رسی باندھ دی تھی۔ مرد روتا ہے، مرد کے بھی آنسو ہوتے ہیں، مرد کو اولاد کے غم میں روتا دیکھا گیا۔ مرد تو تب بھی نہ رویا جب وہ سب کے سامنے ذلیل ہوا، لیکن آج مرد رویا، اولاد کی نفرت دیکھ کر رویا۔ اولاد سب کو پیاری ہوتی ہے، اور اولاد کی نفرت سب سے بری نفرت اور بے حد تکلیف دہ نفرت ہوتی ہے۔ علیشا اور الشپا ابھی تک اسی کیفیت میں تھیں، چپ سی، اور مہنور کے اندر سے آواز آئی، تم بڑی بے رحم نکلی، تم نے اولاد سے اس کا باپ چھین لیا، تم نے غلط کیا مہنور، تم نے بہت غلط کیا۔ وہ کرنے ہی کیا آتا تھا، اس سے کبھی
اس نے کبھی تم سے کچھ نہیں مانگا، وہ صرف اور صرف اپنی بیٹیوں سے ملنے آتا تھا۔ تم نے اپنی ہی بیٹیوں سے ان کا باپ چھینا۔ تم بچوں سے لڑ سکتی تھی، اس کو سمجھا سکتی تھی، لیکن ایسا ظلم نہ کرتی۔ تمہاری ماں نے بھی ایسا نہیں کیا تھا، اس نے بھی تمہیں تمہارے والد سے ملنے دیا تھا، لیکن تم ہی نے تب والد کو دور رکھا، اور آج اپنے ہی بچوں کے والد کو بچوں سے دور رکھا۔ تم جانتی ہو نا والد کے بنا اولاد کیسی ہوتی ہے۔ پھر تم نے 2 اور مہنور کیوں بنائی؟ کیوں تم نے 2 اور مہنور کو جنم دیا؟ تم انہیں معاف کرنے والوں میں سے بناؤ، ان کو والد سے محروم نہ رکھو۔ اس کے بعد مہنور نے دل میں عہد کر لیا کہ اب کچھ بھی ہو جائے وہ اپنی بچوں کے دل میں نفرت کو پروان چڑھنے نہیں دے گی۔ ان کو محبت کرنا سکھاؤں گی میں، مہنور نے دل ہی دل میں خود کو کہا، اور کھانا اٹھا کر اپنی بیٹیوں کے پاس لے آئی۔ ماضی: اذلان مہنور کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ کار میں اس نے گانا سٹارٹ کیا۔ اس وقت اس کے دل کی حالت کیا تھی، لیکن گانا اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ رہا تھا۔ مہنور، تم میں کچھ تو خاص ہے جو مجھے تمہاری طرف کھینچ رہا ہے، تم میں کچھ تو الگ ہے، تم دوسری لڑکیوں سے الگ ہو، لیکن تم میں ایسا کیا ہے میں خود جاننے سے قاصر ہوں۔ تم نے اذلان شاہ کو پاگل کر دیا ہے، تم اذلان کی چاہ بن رہی ہو، تم اذلان کی چاہ بن رہی ہو، تم اذلان شاہ میں سما رہی ہو، تم سے عشق ہونے لگا ہے، تم اذلان کی محبت ہو، تم اذلان کی چاہت ہو، ایسی چاہت جو آج کے بعد کبھی ختم نہیں ہوگی، بلکہ یہ تو اور بڑھنے لگے گی، کیونکہ تم نے کسی معمولی انسان کی نہیں اذلان کی محبت ہو۔ اذلان نے جس کو چنا ہمیشہ اچھا چنا۔ بی ریڈی مہنور، بی ریڈی فار مائی لو۔ تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تم بھول جاؤ گی تمہاری زندگی میں کوئی اور بھی ہے، تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تم خود کو بھی بھول جاؤ گی، تمہیں یاد رہے گا تو صرف اتنا کہ تم اذلان شاہ کی ہو چکی ہو۔ بی ریڈی۔ اذلان مسکراتے ہوئے کار چلا رہا تھا اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا، یہ سوچے بغیر کہ آگے اور بہت کچھ ہونے والا ہے۔ تمہاری محبت میں پاگل بن بیٹھے، ہاں ہم تم سے محبت کر بیٹھے، ہم تمہیں اپنا دل بیٹھے، لگتا ہے ہم بھی مجنوں بن بیٹھے۔ یہ جو مجھ سے نظریں چرا رہی ہو، لگتا ہے تم بھی محبت کرنے لگی ہو، ہم پر مرنے لگی ہو، لگتا ہے تم بھی لیلا بن رہی ہو۔ مہنور دیوار پر اپنی منگنی کی پک لگا رہی تھی۔ شازیہ باورچی خانے میں تھی، اس کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا۔ وہ پاس رکھے سٹول پر چڑھ گئی اور اپنی تصویر لگانے لگی۔ وہ تو تصویر نہیں لگا رہی تھی، لیکن یہ شازیہ تھی جس نے اس کو بہت ڈانٹا تھا، اور اب وہ مجبوراً تصویر لگا رہی تھی۔ اچانک ہی اس کے دماغ میں اذلان کا خیال آیا اور اس نے بہت زور سے ہتھوڑی ماری۔ جب بجائے کیل کو لگنے کے اس کے اپنے ہاتھ کو لگی، اس نے ہتھوڑی کو چھوڑا تو ہتھوڑی سیدھا اس کے پاؤں میں لگی، جس سے وہ پیچھے ہوئی سٹول ان بیلنس ہوا اور مہنور ہوا میں۔ اس سے پہلے وہ زمین پر گر کر اپنی ہڈی توڑواتی، کسی نے اس کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کا دل 180 کی سپیڈ سے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ وہ جلدی میں دور ہوئی تو اذلان کو اپنے سامنے پایا۔ تم کب آئے؟ مہنور نے سوال کیا۔ جب تم میری اتنی پیاری تصویر کو دیوار میں لگا رہی تھی۔ تمہاری نہیں میری ہے، سمجھے نا؟ مہنور ہاتھ کا درد بھول گئی تھی اور اب اذلان سے لڑنے کو تیار تھی۔ تمہاری یا میری کیا فرق پڑتا ہے، ہم ایک ہی ہیں اب، اذلان نے ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بدتمیز بکواس بند کرو، مجھے کوئی شوق نہیں تمہارے ساتھ ہونے کا۔ امی نے کہا کہ تصویر لگاؤ تو لگا دی، اب تم خوش فہمی میں مر نہ جاؤ۔ مہنور نے ایک ایک لفظ کو چبا کر کہا، مجھے خوش فہمیاں نہیں ہوتی، اور ہاں بہت سی لڑکیاں مجھے دیکھ کر خوش فہمیاں پال لیتی ہیں۔ اذلان بھی اذلان تھا، کہاں ہار مانتا۔ کم از کم ان لڑکیوں میں میں نہیں ہوں اذلان شاہ، اور مجھے ویسا سمجھنے کی غلطی بھی نہ کرنا۔ اگر لڑکیاں تم پر مرتی تھیں تو مہنور بھی کسی اذلان نے اس کے منہ پر انگلی رکھی۔ میرے سامنے یہ بکواس نہ کرو، تم اب میری ہو، سمجھی نا؟ اور اگر کسی ایک لڑکے کا نام لیا نا تو اس کو کل کا دن نصیب نہیں ہوگا، تمہارے ایک ایک دوست کو قبر کی سیر کرواؤں گا۔ مس مہنور، اذلان نے کالر کو جھاڑ کر کہا۔ مہنور نے اذلان کو دھکا دے کر الگ کیا، دور رہو، مہنور نے کہا۔ اسی وقت شازیہ آ گئی۔ بیٹا اذلان کیسے ہو، کب آئے؟ بس پھپھو ابھی آیا ہوں، اصل میں مہنور کو چوٹ آ گئی ہے، میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا ہوں، لیکن یہ میری بات نہیں مان رہی، اذلان نے ایک فرمانبردار بچے کی طرح کہا، اور مہنور اس کی حرکت پر صرف اس کو ایک گالی دے سکتی تھی۔
بیٹا جاؤ، جب اذلان اتنا کہہ رہا ہے تو تم کیوں اتنی مستیاں کر رہی ہو؟ بچی نہیں ہو، جاؤ ابھی کے ابھی۔ شازیہ نے بھی اس کو کہا۔ اوکے امی میں جاتی ہوں۔ ماہنور نے دوپٹہ لیا اور اذلان کو دیکھا۔ اب چلیں؟ ماہنور نے کہا۔ ہاں ہاں چلو، کیوں نہیں، اذلان نے خوش دلی سے کہا۔ ماہنور نے اس کو ایک نظر ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہوں تم چلو بتاتی ہوں میں کون ہوں۔ دونوں کار میں بیٹھے اور ڈاکٹر کی طرف چلے گئے۔ ڈاکٹر نے اس کا ہاتھ دیکھا جو ابھی بالکل نیلا ہو گیا تھا۔ آپ کی مسز کو ایک انجیکشن لگے گا جس سے ان کا پین کم ہوگا، ورنہ ان کا درد اور بڑھ سکتا ہے۔ نرس انجیکشن لے کر آئی اور انجیکشن کو دیکھ کر ماہنور کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو رہا تھا۔ میں انجیکشن نہیں لگواؤں گی۔ ماہنور اذلان سے چپک کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھو ابھی لگ جائے گا انجیکشن، نرس آپ لگائیں انجیکشن۔ نرس نے انجیکشن لگایا تو ماہنور نے اپنے نیلز اذلان کے ہاتھ میں گاڑ دیے۔ جیسے ہی انجیکشن لگ گیا اذلان نے ماہنور کو ہلکی آواز میں کہا، پاگل ہاتھ چھوڑو، ناکارہ کر کے پھر چھوڑو گی چڑیل۔ ماہنور نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اذلان بھی اب نارمل ہو گیا۔ ڈاکٹر نے ماہنور کو کچھ ٹیبلٹس دیں جس کو اس نے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ دونوں اب کار میں بیٹھے اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ لوگ تو بہت ڈرپوک نکلے۔ اذلان مزے سے کار چلا رہا تھا لیکن ماہنور پر طنز کرنا نہیں بھولا۔ تم چپ کرو، ایک تو مجھے زور زبردستی ہسپتال لے کر گئے اور پھر انجیکشن بھی لگوایا، اوپر سے اس منحوس ڈاکٹر کو کہا بھی نہیں کہ یہ میری مسز نہیں ہے۔ ماہنور بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ ارے بچہ رو رہا ہے، ڈرپوک بچہ۔ اور ہاں مسز کا اس لیے نہیں کہا کیونکہ تم ہونے والی ہو میری مسز، اس لیے نہیں کہا، ورنہ میں بھی بول دیتا یہ ڈرپوک میری مسز نہیں ہے۔ اذلان نے اس پر پھر چوٹ کی۔ اب کی بار ماہنور کا صبر ختم ہوا اور اس نے اپنے دانت اذلان کے ہاتھ پر گاڑ دیے۔ چھوڑو چڑیل، دونوں لڑ رہے تھے۔ اذلان نے کار ایک طرف روک دی اور ماہنور سے اپنا ہاتھ چھڑا رہا تھا۔ بہت دیر کے بعد اس نے اپنے دانت ہٹائے۔ اب پتہ چلا چڑیل کس کو کہتے ہیں؟ ہاں ہاں ہاں، اذلان بہت زور سے ہنسا اور بہت دیر تک ہنستا رہا۔ اس کے بعد اس نے اپنے لب وہاں رکھ دیے جہاں ماہنور نے کاٹا تھا۔ ماہنور نے یکدم اپنی نظریں دوسری طرف کی۔ پتہ نہیں کیا تھا جس نے ماہنور کو مجبور کیا کہ وہ اپنی نظریں ہٹا دے، اور اذلان نے دوبارہ کار سٹارٹ کر دی۔ اگلے 15 منٹ دونوں کے درمیان خاموشی رہی، ایک ایسی خاموشی جس نے ماہنور پر یہ انکشاف کیا تھا کہ اذلان شاہ اس پر مر مٹھا ہے اور پھر اس سے محبت کرنے لگا ہے۔ اذلان نے ماہنور کے گھر کے باہر کار روکی اور ماہنور نے ٹیبلٹس اٹھائیں اور یہ جا وہ جا، اور اذلان صرف اس کی پیٹھ دیکھتا رہ گیا۔ ماہنور گھر میں داخل ہوئی تو ہال میں آ کر بیٹھ گئی اور ٹی وی آن کر دیا۔ ماہنور کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے ٹی وی کا ریموٹ دیوار میں دے مارا۔ شازیہ شور سن کر کمرے سے آئیں تو ماہنور کو غصہ کرتے ہوئے پایا۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ شازیہ نے اس کو دیکھ کر کہا۔ کچھ نہیں ہوا، ماہنور نے پھر غصے میں جواب دیا۔ یہ تمہیں غصہ کس بات کا ہے؟ شازیہ نے اب کی بار تھوڑا غصے میں پوچھا۔ کسی چیز کا نہیں ہے، ماہنور نے پھر ویسا بے رخا سا جواب دیا۔ مجھے فون دو اپنا، شازیہ نے ہاتھ بڑھا کر کہا۔ ماہنور نے اس کو فون دیا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور اندر سے کمرہ بند کر دیا۔ شازیہ نے اذلان کا نمبر ملایا، بیل بجتی رہی۔ کچھ دیر بعد اذلان نے اٹھایا۔ السلام علیکم بیٹا، شازیہ نے کہا۔ وعلیکم السلام پھپھو، خیریت ہے؟ آپ نے کال کی؟ بیٹا ماہنور بہت غصے میں ہے، تم دونوں کے درمیان کچھ ہوا ہے کیا؟ شازیہ کی آواز میں واضح پریشانی تھی۔ نہیں پھپھو، ہمارے درمیان نہیں ہوا، اصل میں ڈاکٹر نے اس کو انجیکشن لگایا ہے اس لیے ایسا غصہ کر رہی ہے۔ اذلان نے ان کو اصل بات سے آگاہ کیا۔ اوہو بیٹا، یہ انجیکشن سے ڈرتی ہے، میں سمجھی شاید تم لوگوں کے درمیان کچھ ہوا ہے، میں بہت پریشان ہو گئی تھی، شازیہ نے جواب دیا۔ اوہو پھپھو، آپ بھی حد کرتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ بے فکر رہیں، اذلان نے ان کو تسلی دی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا اور اپنے والد کا بھی۔ جی پھپھو، آپ بھی اپنا اور اپنی اس ڈرپوک بیٹی کا خیال رکھنا۔ ڈرپوک اس نے دل میں کہا تھا۔ اوکے فی امان اللہ، اور دونوں طرف سے کال کاٹ دی گئی۔ یا اللہ تیرا شکر، مجھے لگا تھا یہ کچھ کر کے آئی ہے، میرے بھائی کو مجھ سے دور نہ کر دے یہ پاگل لڑکی۔ یا مولا مجھے اور میرے بھائی کو اب دور نہ کرنا، مجھے بہت مشکلوں سے ملے ہیں وہ واپس، یا مولا مجھ پر رحم کرنا، شازیہ نے کہا اور ماہنور کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھل گیا تھا، ماہنور بات لے رہی تھی شاید۔ شازیہ نے موبائل رکھا اور دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ ماہنور باتھ روم سے نکلی، اس کو بلیک قمیض اور سفید شلوار
اس نے زیب تن کر رکھی تھی، اس نے اپنے بال بنائے، کمر تک آتے اس کے بال بہت اچھے لگ رہے تھے۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی، اس کے دماغ میں ازلان کی وہ حرکت آئی، بدتمیز گندا انسان، میری ساری زندگی خراب کر دی، میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں، میں تڑپاؤں گی اسے بہت برے طریقے سے۔ اللہ مجھے معاف کر، مجھے اتنی بڑی سزا نہ دے۔ مانتی ہوں میں نے دل لگایا بلال سے، پر مولا اس کی اتنی بڑی سزا نہ دے، مجھے ازلان نہیں پسند مولا، اس سے میری شادی نہ کروا، مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، اس نے سب کچھ چھینا ہے مجھ سے، یا اللہ اب کچھ نہ چھینے مجھ سے، اب مجھ میں طاقت نہیں ہے کسی چیز کو کھونے کی، مجھے معاف کر دے، مجھے دل لگی کی ایسی سزا نہ دے، مجھے بدنام کرنے کا ذمہ دار بھی وہی ہے، میری کوئی عزت ہی نہیں ہے، تو سب جانتا ہے نہ، بس مجھے کچھ کر، مجھے ازلان سے دور کر دے، مجھے اس کا نہ بنا، مجھے اس کے نصیب میں نہ لکھ میرے اللہ، اس سے دور کر، بہت اتنا دور کر کہ وہ میرے پاس نہ آ سکے، مجھے کبھی نہ پا سکے۔ مہنور کی آنکھیں آج بھی اشک بار تھیں، روز کا معمول تھا یہ، روز مہنور روتی، روز خدا سے معافیا مانگتی، روز ازلان سے نفرت کرتی، روز اپنے دل لگانے کی معافی مانگتی، روز اپنے نصیب کو بدلنے کی دعا کرتی، لیکن اب اس کی دعائیں شاید قبول نہیں ہوئی تھیں، یا شاید اس کا نصیب ہی ازلان تھا جو بدل ہی نہیں رہا تھا۔ ازلان شاہ جو اپنی پوری قوت سے چلائی، تمہاری آنکھیں بھی اشک بار ہوں گی، تم بھی محبت میں دیے ہوئے دھوکے کی وجہ سے رو گے۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی ازلان شاہ، کبھی نہیں۔ اب ازلان گھر کی طرف روانہ تھا، لیکن مہنور مکمل طور پر اس پر حاوی تھی۔ اف مہنور، پاگل ہو گیا ہوں میں، یار آئی لو یو۔ مہنور تم نے پاگل کر دیا ہے اس ازلان کو جو دوسروں کو پاگل کرتا تھا، بس اب انتظار ہے مجھے جب ہم ساتھ ہوں گے، میں سارے خسارے کا ازالہ کر دوں گا، بس تم مل جاؤ، میں کسی اور کو نہیں مانگوں گا، تم اب جینے کی وجہ ہو مہنور، میری سانس لینے کی وجہ، میرے مسکرانے کی وجہ، صرف تم ہی ہو مانو۔ اس کا گھر آ گیا تھا، اس نے گھر کے اندر کار پارک کی اور اپنے کمرے کی طرف روانہ ہوا۔ ازلان ادھر آؤ۔ وہ کمرے کی طرف جا رہا تھا جب شعیب نے اسے بلایا، وہ شعیب کی طرف چلا گیا۔ کہاں ہے ڈریس دکھاؤ ذرا، شعیب نے اس کے خالی ہاتھ دیکھ کر کہا۔ پاپا وہ آج مہنور کو چوٹ لگی اس لیے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا، تو دیر ہو گئی، کل جائیں گے۔ ازلان نے وجہ بتائی۔ اوہ تو میرا بیٹا ابھی سے بیوی کا ہو گیا ہے، شعیب کے آواز میں واضح شرارت تھی۔ نہیں تو کون کہہ رہا ہے؟ ازلان جیسے جوش میں آ گیا ہو۔ شیرو کہہ رہا تھا آج کل مہنور بیوی کے ساتھ زیادہ گھوم رہے ہیں، ہمیں وقت ہی نہیں دیتے۔ شعیب نے کافی سنجیدگی سے کہا۔ اوہ پاپا، پھر آپ نے اسے نہیں کہا تمہاری شادی پر تم نے تو مہینہ چھٹی کی تھی، وہ کیا تھا؟ ملے مجھے یہ شیرو، ساری شیرن پائی ایک مکے سے نکال دوں گا اس کی، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ میرے اور مہنور کے بیچ میں ظالم ساس والا کام کیوں کر رہا ہے؟ ازلان باقاعدہ اپنے ہاتھ لہرا کر بول رہا تھا۔ ہاں میں مذاق کر رہا ہوں، اور بیٹا اتنے جلد باز نہ بنو، زندگی کے سارے مسئلے جلد بازی سے حل نہیں ہوتے، شعیب نے اس کو سمجھایا۔ سوری ابو، کیا کروں، غصہ آ جاتا ہے، ازلان نے نظریں نیچے کر کے کہا۔ بیٹا تبھی غصے کو حرام قرار دیا گیا ہے کیونکہ غصے کی وجہ سے سارے معاملے بگڑتے ہیں، اور جو مسئلہ بآسانی حل ہو سکتا ہے وہ بھی بگڑ جاتا ہے۔ تم بھی کوشش کرو بیٹا، شعیب نے ازلان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کوشش کرو، غصہ نہ کرو، اور تھوڑے سے یقین کرنے والے بنو، ورنہ سب کچھ کھو دو گے، شعیب نے اس کو سمجھایا اور چلا گیا۔ ازلان بھی کچھ سمجھا کچھ نہیں والی حالت میں بات لینے چلا گیا۔ اس کے کمرے میں چیزیں ویسی کی ویسی تھیں، ہمیشہ اپنی جگہ پر، یہ ملازموں کی عادت اچھی تھی، صاف صفائی کر کے چیزوں کو وہیں رکھتے تھے جہاں پہلے وہ رکھی ہوتی تھیں۔ باتھ روم سے نکل کر وہ آرام کرنے لیٹ گیا، لیکن اس کو تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ اس کا خواب شروع ہوا۔ شعیب اور اس کی پھپھو کسی عورت سے بات کر رہے تھے، ازلان ان کے قریب اور زیادہ قریب جا رہا تھا۔ جیسے ہی ازلان ان کے پاس پہنچا، ازلان نے شعیب اور شازیہ کو دور کیا۔ اس کا خواب ختم ہوا، وہ اچانک اٹھ گیا۔ یہ کیسا خواب تھا؟ وہ اٹھا تو شام ہو گئی تھی اور وہ جم کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس نے بلال کے ساتھ کسی لڑکی کو پایا جس کو بلیک قمیض اور سفید شلوار پہنی ہوئی تھی۔ ازلان کو شک گزرا وہ مہنور ہے،
تو اس نے بجائے جم کے ماہنور کے گھر کی طرف کار روانہ کی اور وہاں جا کر وہ بہت کچھ کرنے والا تھا۔ ازلان کی کار ہوا سے باتیں کرتی ماہنور کے گھر پہنچی۔ وہ چپ چاپ اندر گیا۔ شازیہ بیٹھی ہوئی تھی۔ پھپھو ماہنور کہاں ہے؟ ازلان نے کہا۔ بیٹا وہ کسی کام کا کہہ کر باہر چلی گئی ہے۔ اوکے میں جاتا ہوں، میں آیا تھا ماہنور کو آئس کریم کھلانے، اب وہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میں باہر سے ہی اس کو لے کر جاؤں گا۔ اللہ حافظ۔ ازلان نے اپنا چشمہ پہنا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا باہر گیا۔ ماہنور اس کو آتی ہوئی نظر آئی۔ ازلان کی نظر اس کے کپڑوں سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ اس کو بلیک قمیض اور سفید شلوار میں دیکھا۔ وہ قریب آئی تو ازلان کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ ازلان نے اس کو ہاتھوں سے پکڑ کر کار میں دھکا دیا اور خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر کار سٹارٹ کی۔ کہاں تھی تم؟ ازلان کار چلا بھی رہا تھا لیکن اس کا سارا دھیان ماہنور پر تھا۔ میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر ماہنور نے کار کا دروازہ کھولنا چاہا لیکن ناکام رہی۔ نہیں کھلیں گے، اور جواب دو مجھے، اپنے اس عاشق کے پاس گئی تھی نا تم؟ ابھی دیکھ کر آ رہا ہوں تمہیں۔ ازلان نے اس کو اپنی سرخ آنکھیں دکھائیں۔ کہیں نہیں گئی تھی، میں واک پر گئی تھی، اور میرا عاشق اس پر میں تھوکوں بھی نہیں، ملنا تو بہت دور کی بات ہے، ماہنور نے کہا۔ اب بھی وہ ازلان سے آنکھیں ملا سکتی تھی کیونکہ وہ بات اس کے کردار پر آ گئی تھی۔ تو چلے وہاں جہاں تم تھی؟ ازلان نے اس سے سوال کیا۔ ہاں چلو، میں بھی دیکھوں، ماہنور نے کہا۔ اب وہ دونوں اسی جگہ روانہ ہوئے جہاں بلال کسی لڑکی کے ساتھ تھا۔ اب کی بار لڑکی کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا، وہ کوئی اور تھی۔ ماہنور کی طرح ہی کا ڈریس اس نے پہنا ہوا تھا۔ دیکھ لیا مجھے، اب گھر پہنچاؤ مجھے۔ وہ آئی ایم سوری، مجھے لگا تھا۔ ازلان نے بات ہی پوری نہیں کی تھی کہ ماہنور کا تھپڑ اس کے چاروں شانے چت کر گیا تھا۔ تم نے سمجھا کہ ماہنور بھی تمہاری طرح ہے، آوارہ اور بدتمیز قسم کی، جس کو کوئی ٹھکرا دے تو بار بار اس کے پاس جائے گی خود کو بدنام کروانے، کیونکہ ماہنور میں سیلف رسپیکٹ تو ہے ہی نہیں نا۔ ماہنور کوئی روڈ پر پڑی چیز ہے جس کو جو چاہے لات مار کر چلا جائے۔ ماہنور کی آواز زور زور سے بولنے کی وجہ سے بیٹھ رہی تھی، اس کے اشک رواں تھے۔ ادھر دیکھو ماہنور، ازلان نے کہا، لیکن ماہنور نے اپنا چہرہ تھوڑا سا بھی نہیں ہلایا۔ میری بات تو سنو یار، ازلان نے کہا، لیکن اب کی بار بھی ماہنور نہ ہلی۔ ازلان نے اس کا چہرہ پکڑ کر اپنی طرف کیا۔ میری بات آرام سے سنو، مجھے لڑکیاں چلاتی ہوئی پسند نہیں ہیں، سمجھی نا؟ اور اگر میری جگہ تم بھی ہوتی تو بھی تمہیں ایسا ہی لگتا۔ غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ معاف کرو گی تو ٹھیک ہے، ورنہ ابھی کار سے اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ ازلان اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ ہاں تو پھینکو نا، میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ ازلان نے ماہنور کو کار سے نکال دیا اور خود آگے روانہ ہو گیا۔ ماہنور پیدل جا رہی تھی۔ اپنے علاقے میں آ کر اس کو لگا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو 5 آوارہ آدمی، جو شکلوں سے ہی آوارہ لگ رہے تھے، اس کے پیچھے تھے۔ وہ تیز تیز چلنے لگی تو وہ بھی تیز ہو گئے۔ اب ماہنور بھاگنے لگی اور وہ 5 بھی اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ ماہنور کا چہرہ پیچھے تھا، وہ اچانک کسی سے ٹکرائی۔ ماہنور اس کے سینے سے جا لگی۔ اس نے چہرہ اوپر کیا تو وہ ازلان تھا۔ ازلان نے اس کو پیچھے کھڑا کیا، خود اپنے پینٹ سے پسٹل نکالی، اس میں 6 کی 6 گولیاں ڈالیں اور ان آدمیوں کے پاس فائر کیا۔ آدمی گھبرا کر پیچھے ہٹے، مانو میری ہے، سمجھے نا تم؟ اور اگر تم میں سے کوئی آگے آیا تو کل کا سورج اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے گا۔ اب جس کو جان پیاری ہے وہ بھاگے۔ وہ لڑکھڑائے۔ آدمیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بھاگ گئے سالے، ازلان نے کہا اور ماہنور کی طرف دیکھا۔ اس کے بال بکھر گئے تھے۔ ازلان نے اس کے بال اس کے کان کے پیچھے کیے۔ ماہنور نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ دور ہٹو، خود مجھے مصیبت میں ڈالتے ہو اور مدد بھی کرتے ہو، تکلیف بھی دیتے ہو، دوا بھی کرتے ہو، آخر ہو کیا تم؟ مددگار ہو یا ستمگر؟ ماہنور کے لیے اس کا سب کچھ میں ہوں، سمجھی نا؟ ہمیشہ یاد رکھنا، تمہیں تکلیف دینے کا حق بھی مجھے ہے اور تمہیں خوش رکھنے کا بھی، اور اگر یہ حق کسی اور کو دیا نا تو بہت برا ہوگا، بہت زیادہ۔ یہ کہہ کر اس نے ماہنور کو پاس کھڑی کار میں بٹھایا اور خود بھی اس کے ساتھ پیچھے بیٹھ گیا۔ کار وہی آدمی چلا رہا تھا جو اس دن چلا رہا تھا جب ماہنور اور ازلان کی پہلی ملاقات تھی۔ بیٹا یہ کون ہے؟ انکل احمد نے پوچھا۔ بابا یہ آپ کی ہونے والی بہو ہے، ازلان نے مسکرا کر کہا۔ واہ بیٹا،
آپ کو تو ٹکر کی ملی ہے۔ انکل احمد مزاقیہ تو تھے ہی، اور اس ٹائم موقع کی نزاکت کو دیکھ کر انہوں نے اسی طرح کہا کہ مہنور اور اذلان خوش ہو جائیں۔ جی انکل، یہی تو ظلم ہے۔ آپ کو پتہ ہے میرا گریبان پکڑنے کو آ جاتی ہے، یہ توبہ کریں۔ ابو نے پتہ نہیں کیا دیکھ کر اس کو اپنی بہو بنایا ہے۔ بیٹا اذلان، مذاق نہ کرو، میں نے سنا ہے تم رو رہے تھے شادی کے لیے۔ مہنور نے کی ہنسی چھوٹ گئی۔ انکل، اذلان نے بھاری آواز میں کہا۔ اوہ بیٹا، بھول گیا، معافی۔ مہنور کو اب کی بار ہنسی بہت زور سے آئی اور وہ زور سے ہنس دی۔ اذلان خوش ہو کر مہنور کو دیکھ رہا تھا، اور مہنور ہنسی تو تھوڑا تھی لیکن اس کی سفید جلد ہنسنے کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھی، اور شام کی سرخی بھی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، اور اس ٹائم وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، ماشاءاللہ۔ اذلان بڑبڑایا۔ مہنور نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ کچھ نہیں، اذلان نے سیدھا جواب دیا اور باہر دیکھنے لگا۔ اذلان، میں پوچھ رہی ہوں تم نے کیا کہا؟ تمہارا گھر آ گیا ہے۔ اسی وقت کار رکی اور مہنور اللہ حافظ کر کے نیچے اتری اور گھر کے اندر چلی گئی۔ بچی بہت پیاری ہے اذلان، اس کا خیال رکھنا، انکل احمد نے کہا۔ ہاں بابا، آپ چلیں، اذلان نے انہیں چلنے کا کہا۔ کہاں چلیں بابا؟ بس سیدھا گھر چلیں، مغرب ہونے والی ہے، اور دونوں گھر کی طرف چل پڑے۔ مہنور اذلان نے مہنور کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑا۔ کتنا خوبصورت نام ہے یہ، میرے مولا، اس کو ہمیشہ اسی طرح جوڑ کر رکھنا، آمین۔ اذلان نے دعا کی۔ اس کی کار اپنی سفر کی طرف جاری تھی، ہر پریشانی سے دور، ہر بات کو بھلا کر۔ نیکسٹ سین۔ ہیلو، میری بات سنو زکا، مجھے لگتا ہے اب اذلان کو سچائی بتانے کا وقت آ گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے اب اذلان کو پتہ چل جانا چاہیے کہ میں اس کا حقیقی۔ اس سے آگے وہ شخص کچھ بولتا، کسی کے قدموں کی آواز آئی اور کال کاٹ دی گئی۔ شاید اسے ڈر تھا کہ کوئی اس کی بات کو نہ سن لے۔ اگر کوئی اور سن لیتا تو یقیناً قیامت آ جاتی۔ وہ تو اچھا تھا اس نے کال کاٹ دی اور خدا کا شکر کیا، اور وہاں سے ہٹ کر اپنے کمرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ حال، بیٹا تم لوگ تیار ہو جاؤ، آج ہم پارک چلیں گے، مہنور نے بچوں سے کہا، اور دونوں نے جلدی جلدی اپنا کام کیا اور مہنور کے ساتھ روانہ ہو گئیں۔ مہنور دیکھنے میں ان کی بڑی بہن لگتی تھی، کوئی بھی ایک نظر دیکھتا تو مانتا ہی نہ کہ وہ ان کی امی ہے۔ مہنور ان کو ایک جھولے کے پاس لے آئی اور خود وہاں سے ہٹ گئی۔ مہنور کو کسی نے بتایا تھا کہ اذلان ہر شام یہاں آتا ہے۔ مہنور نے اذلان کے نوکر کو کال کی اور کہا کہ ان کو کہے ان کے بچے اسی پارک میں ہیں۔ اذلان کے نوکر نے اذلان کو بتایا اور اذلان خاموش رہا۔ نوکر نے مہنور کو بتایا کہ اذلان اپنی جگہ سے بھی نہیں ہلا۔ جاؤ انہیں کہو کہ ان کے بچوں کو کوئی مار رہا ہے اور وہ دونوں رو رہی ہیں۔ نوکر نے مہنور کی بات مانی اور اذلان کو بتایا۔ اذلان بھی گھر سے فوراً نکل آیا۔ مہنور اپنی بچیوں کے پاس آئی اور ان کو کہا، آج تم دونوں کے بابا آئیں گے، انہیں سوری بولنا، آپ لوگوں نے ان کا دل دکھایا ہے، اللہ پاک کو وہ انسان پسند نہیں جو کسی کا دل دکھائیں۔ دونوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ دونوں کھیل رہی تھیں جب اذلان ان کے پاس آیا۔ آپ لوگ کیا کر رہی ہو؟ ہم دونوں کھیل رہے ہیں، آپ بتاؤ آپ کیسے ہیں؟ ہمیں سوری کرنا تھا آپ سے، ہم نے آپ کا دل توڑا نا، اور مما کہتی ہیں کہ جو دل توڑتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیں تاکہ ہمارا اللہ بھی ہمیں معاف کر دے۔ سوری۔ دونوں نے اپنے کانوں کو پکڑ لیا۔ اذلان مسکرایا۔ کوئی بات نہیں پرنسس، بابا ناراض نہیں ہیں، چلو آؤ آپ لوگوں کو آئس کریم کھلاؤں، اور دونوں اذلان کا ہاتھ پکڑے قریب ہی آئس کریم کھانے چلی گئیں۔ 1-2 منٹ کے اندر تینوں نے روڈ کراس کیا۔ علیشا کو روڈ پر کتے کا بچہ نظر آیا اور دوسری طرف سے کار آ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی اس کو پکڑنے کے لیے بھاگی، خود وہ کار سے ٹکرا گئی۔ اذلان اور مہنور دونوں بھاگے۔ دونوں نے جلدی ٹیکسی میں علیشا اور علیشبہ کو بٹھایا اور ہسپتال کی طرف روانہ ہوئے۔ So listeners, that was the end of episode 2. Do subscribe to my channel for the latest updates. Thank you so much.